अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत कुछ यूं है तुमसे की एपिसोड नंबर 11 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको इस नावल के हर नई अपलोड होने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशंस जल्दी से मौसूल हो सकें और आप उन्हें जल्दी से रीड कर सकें। तो अब आते हैं एपिसोड की जानिब। मैं अलमास से शादी करना चाहता हूँ। मैं अलमास से शादी करना चाहता हूँ कहकर उसने चेहरा नीचे कर लिया। वो फिर से अपने होंठ काट रहा था। इधर देखो मेरी तरफ। सारा के कहने पे उसने ज़रा सा चेहरा ऊंचा करके उसे देखा। अगर आपको शाहजेब का प्रपोज़ल पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं बस यूं ही कह रहा था। वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। पता नहीं क्या हो गया था उसे। पहले शायद इतना परेशान ना होता, मगर शाहजेब के प्रपोज़ल वाली बात सुनकर वह ज़्यादा संजीदा हो गया था। और जिस तरह सारा उस लड़की की तारीफ़ कर रही थी, सिकंदर को यकीन हो गया था कि वो उसकी शादी अगर करेंगी तो उसी लड़के से। फिर भी जब सारा ने पूछा तो उसे लगा कि उसे एक बार कह देना चाहिए, और एक बार कहना उसके लिए किसी मिशन को मुकम्मल करने से भी ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ था। क्या कह रहे हो, जानते हो तुम? सारा ने उसके लफ्ज़ों की संगीनी को महसूस करते हुए कहा तो वो शर्मिंदा होने लगा। उसे लगा शाहजेब के प्रपोज़ल के बाद उसे ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। आप भूल जाएं जो मैंने कहा, मैंने बस यूं ही कह दिया था। वो शर्मिंदा सा नज़रें झुकाए खड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि नज़रें ही उठाकर देख लेता। पागल तो नहीं हो गए हो? सारा को उस पर गुस्सा आया। अगर बात कर ही दी थी तो भूलने को क्यों कह रहा था? भाभी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। सारा ने गौर से उसकी तरफ देखा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सिकंदर ने ना समझने वाले अंदाज में सारा को देखा। सारा के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई थी। सिकंदर, कब से चल रहा है ये सब? उसने मानी खिजी से पूछा। सिकंदर को कुछ लम्हों में उसकी बात समझ आ गई। कुछ भी नहीं चल रहा भाभी, बस यूं ही जहन में ख्याल आ गया। लेकिन अगर आपको शाहजेब ज़्यादा सूटेबल लगता है तो आप। उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि सारा ने दरमियान में ही उसकी बात काटी। अरे पागल हो गए हो? मेरे पास इतना गोल्डन चांस आया और मैं शाहजेब के प्रपोज़ल के बारे में सोचूंगी? तुमने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। पहले क्यों नहीं कहा तुमने? सिकंदर उसकी बात पर हैरत के समंदर में डूबने लगा। उसे लगा वो शायद रिजेक्ट हो गया है, मगर सारा तो जैसे तैयार बैठी थी। क्या मतलब? वो नासमझी से निचला होंठ दांतों में दबाए उससे पूछ रहा था। मतलब ये कि अब तो कोई मसला ही नहीं। तुम अलमास से शादी कर लो, वो यहीं रहेगी मेरे पास, तुम्हारा भी घर बस जाएगा और मुझे उसके फ्यूचर की भी टेंशन नहीं रहेगी। सारा के तो जैसे पैर ज़मीन पे ही नहीं टिक रहे थे। वो इतनी खुश थी। उसने उसके बाजू पे हल्का सा मुक्का मारा। चालाक लड़की, कब से पसंद करते हो उसे? मुझे तो लगा था तुम्हें वो पसंद ही नहीं है। जैसा सलूक तुम उसके साथ रखते हो और वो तुम्हें देखते ही कमरे में बंद हो जाती है, उसे मालूम है तुम्हारी नसीम ख्यालात के बारे में। सारा अब उसे छेड़ने के मूड में थी। नहीं, आपको ही नहीं पता चल सका, उसे कैसे पता चलेगा? सिकंदर अब कुछ रिलैक्स था। और तुमने मेरे बाकी सवाल गोल कर दिए। सारा मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रही थी। अब उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी का कोई शायबा तक नहीं था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि सारा क्या पूछना चाह रही थी। मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उससे, बस यूं ही सोचा आप कहती रहती हैं कि शादी कर लो तो उसी से कर लेता हूँ। घर में सबके साथ एडजस्ट भी है। सिकंदर ने बगैर लगी लिपटी की कह दिया जो उसके दिल में था। सारा को जैसे मायूसी हुई। अच्छा, लेकिन मैं चाहती हूँ उसकी शादी वहाँ करूँ जहाँ उसे प्यार भी मिले। मजबूरी में शादी नहीं करनी मैंने उसकी। बोझ नहीं है वो मुझ पर। उसी से अलमास की शादी करूँगी जो उसे खुश रखेगा और प्यार भी देगा। अब वो संजीदगी से कह रही थी। सिकंदर ने उलझ कर उसे देखा। तो आपको क्या लगता है मैं प्यार नहीं दूंगा उसे? उसने इतनी संजीदगी से कहा कि सारा की हंसी छूट गई। वह ऐसे परेशान हुआ था जैसे सारा ने उसे सीधा सीधा रिजेक्ट ही कर दिया हो। तो मान क्यों नहीं जाते कि वाकई प्यार हो गया उससे? फिक्र न करो, मैं उसे नहीं बताऊंगी। सारा उसकी नाराज़ शक्ल देखकर फिर हंसने लगी। वो रूठा हुआ लग रहा था जैसे सारा ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पहले वो मान तो जाए, सीधा सीधा इनकार करेगी। उसने सारा को बड़े यकीन से बताया। सारा ने हैरानगी से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? इंस्टिंक्ट्स, उसने धीरे से कहा तो सारा सोच में पड़ गई। तुम उसकी फिक्र ना करो, उसे मैं मना लूँगी। तुम अपनी बात करो, तुम्हारी तरफ से मैं रिश्ता पक्का समझूँ ना? सारा ने उससे पूछा तो उसने ताबेदारी से सर हिलाया। जी। ओह खुदाया, तुम नहीं जानते सिकंदर, तुमने दो दो खुशियाँ मुझे एक साथ दे दी हैं। वो खुशी से कहती उसका माथा चूमकर अंदर चली गई। सिकंदर को कुछ तसल्ली हुई थी। उसके दिल से एक बोझ सा था जो कम हुआ था, मगर अभी उसे अलमास के जवाब की फिक्र थी। पता नहीं वो क्या जवाब देगी।
اتنی آسانی سے تو نہیں ماننا تھا اس نے، مگر اب اس شہزیب والی بات سے وہ کچھ پریشان تھا۔ وہ مزید کوئی رکاوٹ نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے صبح ہی جانا تھا، مگر ایمرجنسی ریڈ کے لیے آدھی رات کو ہی کال آ گئی تو اسے فوراً ہی جانا پڑا۔ اس نے سارا کے لیے میسج چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ پتہ تو اسے چل ہی جانا تھا اس کے یوں غائب ہونے سے، لیکن اس نے اطلاع کرنا ضروری سمجھا۔ بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں جناب میں۔ 2 دن بعد جب سکندر نے خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تو سارا نے دعا سلام کے فوراً بعد ہی کہا تھا۔ پہلے تو نہ آنے کا پتہ چلتا تھا نہ جانے کا، اب جناب جانے سے پہلے تو بتا کر جاتے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ سکندر نے اس کی چھیڑ چھاڑ کو مکمل نظر انداز کیا اور سیدھا کام کی بات پوچھی۔ آپ نے بات کی اس سے؟ سارا سمجھ گئی تھی وہ کس سے اور کون سی بات کی بات کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں کی، آرام سے تسلی سے کروں گی۔ تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ سارا مسکرا رہی تھی اور اپنے سامنے بیٹھی الماس کو کن نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو اس بات سے بالکل انجان تھی کہ سارا کیا بات کر رہی ہے۔ جلدی نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں حسن بھائی کے آنے پر ہی شادی بھی ہو جائے، پھر ان کا اگلا چکر 6 مہینے بعد لگے گا اور اتنے لمبے عرصے میں اس کے 10-15 رشتے اور آ جائیں گے۔ اگر اسے ان میں سے ہی کوئی پسند آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے جسے سارا کے کندھے پر بندوق رکھی، مگر سارا کی آواز کی کھنک اس نے بہت زور سے محسوس کی تھی۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی مگر میں اس کے بغیر اداس ہو جاؤں گی۔ سارا نے بھی مذاق میں کہہ دیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں شادی جلدی ہو، ورنہ مجھے کیا، جہاں اتنے سال انتظار کیا اور بھی کر لوں گا۔ سکندر کی بات پر سارا نے اپنی ہنسی بڑی مشکل سے ضبط کی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد الماس نے سارا کو بہت حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں اس کے ہونٹ دونوں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے باجی، آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، الماس نے کہا تو اس نے مسکراتے ہونٹوں اور مسکراتی آنکھوں سے جواب دیا۔ سکندر کی پروموشن ہو گئی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، الماس نے سادگی سے کہا۔ وہ جانتی تو تھی کہ سارا سکندر سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس کی ہر خوشی پہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وہی خوش ہوتی تھی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سارا کس پروموشن کی بات کر رہی تھی۔ اس بار اس کا کام کچھ لمبا ہو گیا۔ ادیب رانا کا رائٹ ہینڈ لیاقت بھٹی شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے گروہ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ ایک تو جگہ سکندر کی ٹیم نے ریڈ کی تھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کی، مگر وہ ہر بار بچ کر نکل جاتا تھا۔ اس کے کچھ چمچے سکندر نے پکڑ لیے تھے اور ان سے پوچھ گچھ بھی کر لی تھی۔ جتنی انفارمیشن وہ دے سکتے تھے دے چکے تھے۔ وہ یوں بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے، اسی لیے سکندر نے تفتیش کے بعد انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کا ٹارگٹ اب لیاقت بھٹی تھا اور اس کے ذریعے اس نے ادیب رانا تک پہنچنا تھا۔ اس نے اور اس کی ٹیم نے لیاقت بھٹی کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے میں کئی دن رات صرف کیے تھے۔ کچھ کیسز کی وجہ سے وہ کبھی کبھار زیادہ مصروف ہو جاتا تھا۔ مجرم منظر عام پر آتے تو کام بڑھ جاتا تھا، روپوش ہو جاتے تو انہیں بھی انڈر کور ہو کر ان روپوشوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ ہر کیس اپنی نوعیت میں الگ قسم کا ہوتا تھا۔ عام طور پر وہ 1 ہفتے بعد گھر آ جاتا تھا، مگر اس بار 10 دن بھی گزر گئے اور وہ نہیں آیا۔ 11ویں دن اس کا فون آ گیا۔ آپ نے بات کی اس سے؟ کیا کہا اس نے؟ اس بار سکندر کے انداز میں بےتابی تھی۔ سارا نے بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ وہ لاکھ کہتا کہ اسے الماس سے محبت نہیں ہے، بس یوں ہی اچھی لگی، مگر سارا جان گئی تھی اسے وہ جی جان سے اچھی لگی ہے، ورنہ وہ یوں ہی اس سے شادی کا فیصلہ نہ کر لیتا۔ وہ اسے کھو دینے کے ڈر سے پریشان تھا، مگر مانے گا نہیں۔ تم گھر تو آؤ پھر بتاؤں گی۔ سارا کا موڈ تھا اسے تنگ کرنے کا۔ اس نے انکار کر دیا نا، مجھے پتا تھا۔ سکندر کے لہجے میں اداسی گھل گئی۔ تم گھر آؤ پھر بتاؤں گی۔ سارا نے پھر سے ویسے ہی شرارت سے کہا، مطلب نہیں کیا انکار؟ اب وہ کشمکش میں تھا۔ تم گھر تو آ جاؤ پہلے، مطلب نہیں کیا انکار؟ اب اس کی آواز میں یقین تھا اور سارا کو لگا وہ مسکرایا بھی تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا معلوم اس نے واقعی انکار کر دیا ہو؟ سارا نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ نہیں کیا اس نے انکار؟ آپ خوش لگ رہی ہیں، مطلب وہ مان گئی ہے۔ اب سارا نے سکندر کی آواز میں بھی خوشی محسوس کی تھی۔ میں نے اس سے بھی بات نہیں کی، مجھے کیا پتا وہ کیا جواب دے گی۔ سارا نے اس سے سیدھا سیدھا کہہ دیا۔ سکندر کی آواز میں مایوسی اور افسوس محسوس ہوا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، وہ بھی آپ نے ابھی تک نہیں کیا بھابھی۔ یہ چھوٹا سا کام ہے؟ تمہاری شادی کروانی ہے اور وہ بھی الماس سے۔ تم دعا کرو کہ وہ مان جائے۔ ویسے میں پوری کوشش کروں گی، لیکن پھر بھی وہ نہ مانی تو تم دل پہ پتھر رکھ لینا۔ سارا کو اسے تنگ کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایسا تو نہ کہیں بھابھی، آپ کچھ بھی کر کے اس کو منا لینا۔ آپ کی خوشی کی خاطر اب میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تو آپ اب مجھے نا امید تو نہ کریں۔ وہ کسی بچے کی طرح بولا تھا جیسے اس کی پسندیدہ چیز چھن جانے کا ڈر ہو۔ سارا کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اچھا تم جلدی گھر آؤ، پھر میں تمہیں خوشخبری سناؤں گی۔ اس نے چند اور باتیں کر کے فون رکھ دیا۔
سارا نے مسز سمیع سے معذرت کر لی تھی۔ وہ خاصی مایوس ہوئی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ شاہزیب کے پرپوزل سے انکار نہیں ہوگا، مگر سارا نے انہیں کہہ دیا تھا کہ سکندر بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ بات حسن کے سامنے کرنا چاہتا تھا، مگر شاہزیب کی وجہ سے اس نے پہلے بتا دی۔ اب وہ زبردستی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اب اگلا مرحلہ تھا الماس سے بات کرنے کا۔ وہ بچوں کو اسکول بھیج کے گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹا کے اور دوپہر کے لیے کھانا بنا کے فارغ ہو گئی تھی۔ بچوں کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سارا کو لگا یہی وقت ہے، وہ سکون سے اس سے بات کر لے گی۔ الماس اپنے کپڑے استری کرنے جا رہی تھی جب سارا نے اسے بلا لیا۔ الماس، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی؟ وہ کپڑے ہاتھ میں لی گئی اس کے پاس آ گئی۔ سارا اسے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر بات کا آغاز کیا۔ دیکھو، میں تمہیں صرف اپنی بہن کہتی ہی نہیں، سمجھتی بھی ہوں، اسی لیے میں جو کہوں گی ایک بہن کی حیثیت سے کہوں گی۔ سارا نے رک کر ٹھنڈا سانس لیا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم اب شاید کبھی شادی نہ کرنا چاہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ الماس کچھ کہنے لگی تو سارا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کرو، تمہارا شوہر ہو جو تم سے پیار کرے، تمہارے بچے ہوں، تم خوش رہو ان کے ساتھ، لیکن میں تمہیں خود سے الگ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اتنی خود غرض بھی نہیں ہوں کہ اپنی خوشی کے لیے تمہاری خوشیوں کو سولی چڑھا دوں۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں کسی اچھی جگہ، اچھے لوگوں میں۔ سارا کہہ کر چپ ہوئی تو الماس نے اداسی سے اسے دیکھا۔ باجی، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن میرا اب اس رشتے سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تھوڑا رکی پھر بولی، اور اگر میں مان بھی جاؤں تو آپ خود بتائیں کون کرے گا مجھ سے اب شادی؟ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ بدصورت ہو یا کوئی نقص ہے تم میں جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ سارا نے اسے ڈپٹا۔ نقص؟ آپ جانتی ہیں میری شادی ہوئی تھی، پھر طلاق بھی ہو گئی، آپ نے تو ثبوت بھی دیکھا ہے، اور آپ میری اجڑی حالت کی گواہ بھی ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے میں گھر سے بھاگ گئی تھی اپنی شادی والے دن، اور میرے آگے پیچھے بھی اب کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے سارا کو دیکھا۔ کون کہتا ہے کہ تم اجڑ گئی ہو؟ وہ بدقسمت ہے جو تمہیں یوں چھوڑ گیا، بلکہ اچھا ہی ہوا تم میرے پاس جو آ گئی ہو۔ ہم ہیں تمہاری فیملی، اور تم کہتی ہو کون کرے گا تم سے شادی؟ وہ اس دن مہندی میں جو لڑکا بہانے سے تم سے بات کر رہا تھا، شاہزیب، اس نے رشتہ بھجوایا تمہارے لیے۔ بتاؤ، منظور ہے تمہیں؟ سارا نے اسے ایک دم ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا، حالانکہ وہ مسز سمیع کو پہلے ہی منع کر چکی تھی۔ الماس نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارا نے ایک دم کیا کہہ دیا تھا اس سے۔ شاہزیب نے رشتہ بھجوایا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیوں بار بار تمہاری طرف آ رہا تھا؟ اسے تم پسند آ گئی ہو، اور اتنا ڈیسنٹ لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، اور زیادہ بڑی فیملی بھی نہیں ہے۔ ہاں کر دوں پھر؟ سارا نے جلدی پوچھا۔ باجی، الماس نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا، انہوں نے رشتہ اس لیے بھجوایا کیونکہ انہیں میری اصلیت کا نہیں پتہ۔ کیا وہ میری حقیقت جاننے کے بعد بھی مجھ سے رشتہ رکھنا چاہیں گے؟ اس کا تو مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ سچ جانے کے بعد بھی تم سے شادی کر لے، ہو سکتا ہے وہ اسی وقت انکار کر دے۔ 50-50 چانس ہے، ہاں یا نا کا۔ سارا نے سچائی سے تجزیہ کیا۔ پھر مجھے نہیں لینا ایسا کوئی رسک، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں بس آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، اسی گھر میں، آپ سب کے ساتھ، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ وہ تقریباً رونے والی ہو رہی تھی۔ پھر انکار کر دوں انہیں؟ سارا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ جی کر دیں۔ الماس کے دل سے ایک دم بوجھ ہٹ گیا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ سارا نے بڑے طریقے سے اسے گھیرا تھا۔ تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا چاہتی ہو نا، ہمیشہ کے لیے؟ الماس نے اس بات میں زور زور سے سر ہلایا۔ تو پھر جو میں کہوں گی وہ ماننا پڑے گا۔ وعدہ؟ وعدہ، الماس نے فوراً سے کہا، بغیر یہ سوچے کہ سارا اس سے کیا منوانا چاہتی ہے۔ سارا نے ایک لمحے کو سوچ کر الفاظ ترتیب دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی بات سن کر الماس کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ تم سکندر سے شادی کر لو۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔